हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि बाजी कहीं ना कहीं पलट रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अगर ये कहा जाए कि बानी पीटीआई इमरान खान ज़रा कुछ रिलीफ में नज़र आते हैं और हुकूमत ज़रा कुछ तकलीफ में कुछ मुश्किल में नज़र आती है। इमरान खान को रिलीफ इस तरह मिला, सुप्रीम कोर्ट से मिला, लेकिन क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट से मिला कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना दिया गया? उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को मुलाकात भी हो गई, सेहत की सहूलियात भी चेक कर ली गई, दीगर सहूलियात भी अडियाला जेल में चेक कर ली गई। अडियाला जेल के दरवाजे जो पिछले कई महीनों से बंद थे किसी भी मुलाकात के लिए, वो आखिरकार एक मुलाकात के लिए खुल गए। ये अचंभा कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ, और इसका ताल्लुक 8 फरवरी से क्या है? और 8 फरवरी के अचानक बाद, या अगर ये कहा जाए कि वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद, क्या ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में? कहीं ना कुछ पस मंज़र में चल रहा है? और क्या इमरान खान के लिए रिलीफ का सिलसिला ये अभी नुक्ता आगाज़ है? इसके बाद आगे क्या क्या रिलीफ मिल सकता है? क्या सिर्फ अदालती हैं या सियासी रिलीफ भी हैं? और हुकूमत तकलीफ में इस तरह से है अपने ही सियासी फैसलों की वजह से। मिसाल के तौर पे पिछले 2 दिन से जो पाकिस्तान में एक शोर मचा हुआ है सोलर पावर के हवाले से, कि सोलर की जो पॉलिसी तब्दील की है हुकूमत ने, उसे अवाम के लिए कातिल पॉलिसी करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी हुकूमत अपना जो बोझ है वो सोलर सारिफिन पे मुंतकिल कर रही है। आज जो मिनिस्टर फॉर पावर हैं उनकी प्रेसर भी थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने भी वजाहत देने की कोशिश की कि क्यों हुकूमत ने सोलर पॉलिसी में तब्दीली की है, लेकिन शदीद बैकलैश आ रहा है हुकूमत के ऊपर इस पॉलिसी की तब्दीली की वजह से। सिर्फ यही नहीं, दहशत गर्दी के हवाले से भी इस्लामाबाद में बड़ा एक अफसोसनाक अंदोहनाक खुदकुश हमला हुआ जिसमें 34-35 अफराद शहीद हो गए। सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी का शिकार है। मुल्क में एक कहा जा रहा है कि अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा पैदा हो चुकी है, सियासी अदम इस्तेहकाम की, मुआशी अदम इस्तेहकाम की कोई बहुत प्रॉमिसिंग पिक्चर नहीं है। तो हुकूमत के लिए तकलीफ़ के आसार नज़र आते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ के आसार नज़र आते हैं। अब इन दोनों में से मिडल ग्राउंड कहाँ पर आ सकता है? क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर मुज़ाकरात हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो आज के प्रोग्राम में जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो नेशनल पॉलिटिक्स है, उसके इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे, और कुछ आलमी ताल्लुकात के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा, वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मशीर हैं, सेंटर हैं जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह खान साहब, से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले ज़रा बात कर ली जाए जो इमरान खान के लिए एक रिलीफ का सिलसिला शुरू हुआ है। सर, ये मुलाकात कैसे हो गई? इसके पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है? क्या वाकई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुई ये मुलाकात? हुकूमत का भी कोई अमल दखल है या कहीं और से कोई इशारा भी मिला? नहीं, इसमें किसी इशारे की बात नहीं है। ये पिटीशन ज़ेर समात थी और वहाँ पे इमरान खान साहब के वकला का ये मौक़िफ़ था कि शायद उनको अदालत की तरफ से जो सहूलतें दी गई हैं उनको वापस ले लिया गया है और उनकी सेहत जो है वो मुतासर हो रही है, तो वहाँ पे लिविंग कंडीशंस जो है वो ठीक नहीं है। तो अदालत ने जो है वो उन्हें कहा, जबकि जो जेल अथॉरिटी की तरफ से रिपोर्ट थी वो कुछ और कह रही थी, तो उन्होंने अदालत ने, चीफ जस्टिस साहब ने ये मुनासिब समझा कि उन्होंने एतमाद किया इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब पे ही कि आप ख़ुद जाके देख के तो उसके बाद आके आप रिपोर्ट करें कि क्या ऐसी ही सूरत हाल है जो आपके क्लाइंट ने आपको बताई है या मुख्तलिफ है। और इन दोनों में जो फ़र्क है कि एक तरफ जेल अथॉरिटी जो है वो कह रही हैं कि वहाँ पे वो हर तरह से कानून और रूल्स के मुताबिक हर चीज़ मुहैया कर रही हैं, और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो उनको ऐसी कंडीशन में रखा गया जो उनकी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है। तो इस पे उन्होंने एज़ फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो उनको भेजा और उसके तहत उनकी मुलाकात हुई। वो वहाँ पे 3 घंटे जो है वो मौजूद रहे और यकीनन उन्होंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, और 3 उसके बाद घंटे तक उन्होंने अपनी मुलाकात रिपोर्ट हुई। जमा करवाई है।
جی وہ وہاں پہ 3 گھنٹے تک رہے ہیں، وہاں پہ ملاقات بھی کی ہوگی، اور باقی ساری چیزیں جو عدالت کی طرف سے جن کو پن پوائنٹ کیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے observe ملاقات کی کتنی ہوگی، دیر کی ہوئی؟ visit 3 کیا گھنٹے ہوگا۔ تک وہ اگر اڈیالہ میں رہے تو سر ملاقات کتنی دیر کی تھی؟ تو ملاقات وہ عمران خان صاحب ادھر جیل میں ہی ہے نا، نہیں، وہیں پہ کتنی رہے دیر نا۔ کی رہی ملاقات؟ نہیں، ملاقات 3 گھنٹے انہی کے پاس رہے ہیں وہ۔ اچھا، 3 گھنٹے تک ملاقات چلتی رہی ہے؟ نہیں، ملاقات سے مراد یہ ہے کہ وہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام بھی تو انہوں نے کیا ہوگا نا، اور ساتھ جی، عمران خان صاحب بھی ہوں گے۔ میں درمیان میں وہ ان کے اڈیالہ جانے کا یا اڈیالہ کے باہر انتظار کرنے کا پھر واپسی پہ آنے کا اس کا ٹائم بھی کاؤنٹ کر رہی ہوں، یا پھر یہ ملاقات ہی عمران خان کے سامنے سلمان صفدر بیٹھے رہے 3 نہیں گھنٹوں وہ تک؟ نہیں، ادھر بیٹھ کے انہوں نے کیا کرنا تھا ان کے سامنے؟ انہوں نے دیکھنا تو یہ تھا کہ ان کو جو وہاں پہ جس جگہ پہ رکھا گیا ہے، جو وہاں پہ لیونگ کنڈیشنز ہیں جی، وہ کیسی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہوں گے، بات بھی کی ہوگی، اور یہ ساری چیزیں بھی وزٹ کی ہوں گی۔ سر 7 گھنٹوں 7 صفحات کی رپورٹ سر وہ تیار ہوئی ہے، اور کوئی معمولی رپورٹ تو نہیں ہوگی، اتنی طویل رپورٹ ان کے صحت کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے، تو یہ رپورٹ آپ سمجھتے ہیں پبلک ہونی چاہیے؟ یہ رپورٹ جو ہے یہ عدالت نے اپنی کنزمپشن کے لیے جو ہے وہ منگوائی ہے، اور اس کے اوپر سب سے پہلے تو جیل اتھارٹیز کو رسپونڈ کرنا چاہیے ٹھیک، کہ ان کی نظر میں یہ رپورٹ کس حد تک جو ہے وہ غیر جانبدارانہ ہے اور فیکٹس پہ مبنی ہے۔ جی، اگر تو وہ اس سے متفق ہوں تو وہ درست ہے، اگر وہ اس کو چیلنج کریں تو پھر اس کو ویریفائی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اگر شائع ہونا ہے تو دونوں موقف شائع ہونے چاہیے۔ ہاں سر، چیلنج تو تب ہوگا نا جب رپورٹ پبلک ہو جائے گی، یا کم از کم جیل اتھارٹیز کو دے دی جائے گی، یا کم از کم سامنے تو آ جائے گی، لیکن عوام کو جاننے کا تو حق ہے، تو پبلک تو ہونا چاہیے نا سر اس رپورٹ کو، نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو پبلک اس کے جیل حکام کا یہ رپورٹ ہے وہ بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہی ہونی چاہیے نا، ہاں، سب رپورٹس پبلک اور ہونی اگر چاہیے۔ کوئی کنٹراڈکشن ہے تو اس کے اوپر جو ان کا آرگومنٹ ہو، دلیل ہو، تو وہ بھی ساتھ ہی چھپنا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک سر، یہ فرینڈ آف کورٹ صرف بیرسٹر سلمان صفدر ہی کیوں؟ کسی نیوٹرل بندے کو بھی فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا جا سکتا تھا، لیکن عمران خان کی طرف سے ہی کسی فریق کو فرینڈ آف کورٹ کیوں؟ تو کچھ پس دیکھیں، منظر میں یہ تو چل رہا ہے سر، عدالت کی کوئی ڈیل صوابدید چل ہے۔ رہی ہے، کوئی ڈیل چل رہی ہے سر؟ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اچھا، یہ عدالت کی صوابدید تھی۔ عدالت جو ہے وہ کسی کو بھی بھیج سکتی ہے، جی، لیکن کل جب سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ عدالت سے نکلے ہیں تو آن کیمرہ ان سے پوچھا گیا کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے، جی، تو انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے۔ جی، اس کے بعد جو پھر رات ان کا گالی گلوچ بریگیڈ نے جو ان کی خبر لی ہے، جی، ان کی جو ٹرولنگ ہوئی ہے، تو آج صبح وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جی، ان کی صحت سے متعلق، حالانکہ جی، وہ سارے چینلز پہ چلی ہے، سب نے دیکھا ہے۔ جی، تو اس کے پیش نظر جو رات سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر اب ان کی رپورٹ جو ہے وہ فیکٹس اور کتنی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اب وہ تو دیکھنے سے ہی پتہ چلے گا، لیکن بہرحال آپ کہہ رہے سامنے ہیں کہ آئے ان گی کے یو رپورٹ تو ٹرن پھر ہی لینے اس کے سے ہی اوپر بات ہو صورتحال سکے گی۔ مرکی ہو گئی ہے، اور صورتحال کوئی بہت زیادہ ایسی نہیں رہی، کریڈیبل نہیں رہی۔ جی، ٹھیک، رائٹ رائٹ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سر، کسی لیول پہ؟ جی بالکل، نہیں، کسی لیول پہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے۔ کوئی این آر او نہیں ہے حکومت کی طرف سے یا کہیں اور کسی اور کی طرف سے؟ نہیں، دیکھیں کسی اور طرف سے تو دیکھیں نا، یہ چیزیں جو ہیں یہ رابطے، نیگوشیشن، مذاکرات کی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ پی ٹی آئی یا خان صاحب جو ہیں وہ اس بات سے انکاری ہیں، وہ حکومت یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پچھلے تقریباً 16 سال سے وہ انکاری ہیں کہ میں بات نہیں کروں گا۔ جی، تو پھر کوئی آفر یا کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کوئی ہوا میں تو نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ سر ایک کافی طویل عرصے سے مختلف عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو چھوڑ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت سے فیصلے ہیں کہ ملاقاتیں کروائی جائیں، دن مقرر کیے گئے، ٹائم مقرر کیا گیا، سو مت سو کہ جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی ملاقات عدالت نے احکامات جاری کر دیے، بٹ وہ سب ملاقاتیں تو نہیں ہوئیں، اور اچانک سپریم کورٹ نے یہ فرینڈ آف کورٹ بنا دیا، ملاقات بھی ہو گئی 3 گھنٹے کی آپ فرما رہے ہیں، تو سر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا سر؟ نہیں، کچھ نہیں ہو رہا. ملاقاتیں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ ملاقاتیں جو ہے وہ جیل رولز اور لا کے مطابق کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ ایک سیاسی مہم جوئی کے لیے ان ملاقاتوں کو استعمال کرتے رہے ہیں، اور جب ان کو بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور عدالت کے ان احکامات میں بھی جو درج ہے کہ آپ نے اس طرح سے ملاقات کرنی ہے تو اس کی بھی آپ وائلیشن کر رہے ہیں، تو جب وہ باز نہیں آئے تو اس کے بعد پھر جیل حکام نے ان کو روک دیا اس بات سے. تو مزید ملاقاتیں سر باقی یہ جو ملاقات ہے یہ تو ملاقات کی نوعیت ہی اور ہے نا. یہ تو عدالت نے اپنے لیے کچھ وہاں سے فیکچول پوزیشن جو ہے وہ منگوائی ہے، ٹھیک، تو اس کے لیے انہوں نے ان کو بھیجا ہے، جس کی نوعیت تو مختلف ہے. ٹھیک، رائٹ. تو مزید ملاقاتیں ہو سکتی ہیں یا ہونی چاہیے سر؟ جی بالکل ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے، اور ان کو کرنی چاہیے. یہ ملاقات تو کرتے نہیں، ہاں، یہ تو کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. اب وہ اگر یہ نہ کریں تو بالکل ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، ہوں گی. ٹھیک. تو یعنی کہ آج بھی کوئی گارنٹی اگر یہ کہیں گے کہ وہ یہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر تو ممکن نہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آج بھی کوئی گارنٹی دے عمران خان کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے، لیڈرز کی طرف سے، وکیلوں کی طرف سے، تو ملاقات ہو سکتی ہے آج ہی، کل بھی؟ جی گارنٹی کی کیا ضرورت ہے، جب عظمیٰ خان صاحبہ 4 ہفتے ملاقاتوں کی پابندی کے بعد جب تشریف لے کے گئی ہیں، ان کی ملاقات کروائی گئی ہے، تو انہیں یہ ساری بات ان کے سامنے رکھی گئی کہ دیکھیں یہ عدالت کا حکم ہے، وہاں پہ یہ چیز آپ کے متعلق عدالت نے آپ پہ پابندی لگائی ہے، یہ حکم ہمیں دیا ہے، تو آپ اس کے مطابق جو ہے آپ ملاقات کر سکتی ہیں. لیکن باہر آپ جو ہے وہ پریس کانفرنس اور اس کے بعد ٹویٹ اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ جس قسم کی آپ میسیجنگ چلا رہے ہیں، یہ آپ نہیں کر سکتی. تو آپ آج ملاقات کریں لیکن یہ کام نہ کریں تاکہ آئندہ آسانی رہے. لیکن انہوں نے اس دن ملاقات کی اور اس کے بعد پھر آ کے انہوں نے وہی کچھ کیا، تو اس کے بعد پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. لیکن تاثر یہ جا رہا ہے کہ کوئی برف پگھل رہی ہے حکومت کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، پاکستان تحریک انصاف کے درمیان. کیا اس میں کوئی کردار ادا ہو سکتا ہے؟ جو پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی چیف منسٹر کے پی کی، اس میں بھی رپورٹڈلی سی ایم نے ریکویسٹ کی تھی کہ عمران خان سے ملاقاتیں کھولی جائیں، تو اس کا کوئی کردار ہے اس ملاقات میں سر؟ نہیں، ابھی کل تو ابھی 8 فروری گزرا ہے. ہاں، ابھی کل کی بات ہے. یہ پورا ملک جام کرنا چاہتے تھے، پوری دنیا کو نکالنا چاہتے تھے، اور پاکستان کو بنگلہ دیش اور نیپال بنانا چاہتے تھے. یہ تو ابھی کل کی بات ہے. تو برف کہاں پہ پگھل گئی اور رابطے کہاں پہ ہو گئے؟ ابھی کل تک تو ان کی یہ کوشش تھی. تو اور وہ کوشش ان کی جو ہے وہ بری طرح سے ناکام نہیں بلکہ ٹوٹل فیلئر ہوا ہے. اچھا. اور لوگوں نے بالکل یہ واضح طور پہ جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ سامنے آ گیا ہے کہ لوگ اس قسم کی سیاست کے ساتھ اب جو ہے وہ چلنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف حکومت کے سامنے سرنڈر کرنے کو یا پولیٹیکل سرنڈر کرنے کو، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں ہی نہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نیکسٹ وے فارورڈ کیا ہے؟ آپ نے مذاکرات کی آفر کر دی، وہ تحریک تحفظ والوں نے تو قبول کر لی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کنڈکٹ تو پھر سب کے سامنے ہے. تو اب آگے کیا ہو سکتا ہے سر؟ یہ آگے ٹھیک ہے، موج کریں. اب آگے اپنے معاملات کو جس طرح سے چلا رہے ہیں وہ چلائیں. ہاں، اور تحریک تحفظ والوں کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں سر؟ نہیں، ان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ جو ہے وہ اس طرح سے
یعنی ان معاملات پہ، یعنی پی ٹی آئی کے معاملات پہ تو نہیں ہو سکتے، ٹھیک، باقی وہ ہمارے لیے باعث عزت ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں، قائد اس پہ اختلاف ان نیشنل اسمبلی بھی اور قائد اس پہ اختلاف ان سینٹ بھی، وہ ادروائز جو بھی ہاؤس کے معاملات ہیں، لیکن باقی ڈیفنس معاملات منسٹر صاحب نے تو بہت تنقید وہ کی ہے بات سر ان سے ہو اپوزیشن سکتی لیڈر ہے۔ کے فوج کے بارے میں بیان پہ سر۔ ان کے بیان کے اوپر تنقید کی ہوگی، انہوں نے اگر کوئی ایسا بیان دیا ہے جی، کہ جو بیان جو ہے وہ اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے یا کی جانی چاہیے، تو وہ وزیر دفاع کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ ٹھیک، درمیان میں کہیں ملاقات بھی ہونی تھی سر وزیر اعظم کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کی، کچھ خطوط بھی انہوں نے لکھے، تو یہ ملاقات پھر ہو سکتی ہے یا کب تک ہو سکتی ہے، یا ابھی پھر رمضان کے بعد ہی ہوگی؟ یہ ملاقات ہو سکتی ہے، ہونی تھی، ہونی چاہیے۔ پارلیمانی جمہوری نظام اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ قائد حزب اختلاف اور قائد عوان کے درمیان ملاقات نہ ہو۔ کانسٹیٹیوشنلی پابندی ہے کہ انہوں نے بعض معاملات کے اوپر آپس میں کنسلٹیشن کر کے جو ہے وہ ٹھیک ذمہ داری نبھانی ہے۔ ٹھیک، یہ پہلی دفعہ 18 سے 22 تک جو ہے وہ اس ملک میں یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ قائد عوان نے قائد حزب اختلاف سے نہ بات کی، نہ فون کیا، نہ ہاتھ ملایا۔ تو اس لیے یہ ملاقات تو بالکل ہونی چاہیے، اور وزیر اعظم ایز قائد عوان جو ہے وہ بالکل ملاقات کریں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر ایک پی ٹی آئی کے اندر ہی گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ جی یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ تو ہمیں 8 فروری کے راستے سے ہٹانے کے لیے ہیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم نہ ان کی پوزیشن خراب کریں اور یہ ملاقاتیں جو ہے یہ 8 فروری کے بعد ہو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اب ملاقات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اگر اسمبلی میں جائیں گے، زیادہ سیشنز کو اٹینڈ کریں گے تو ہی ملاقات ہو سکے گی نا سر؟ جی انشاءاللہ، کب تک جس دن بھی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم تشریف لائے جی، اور یہ دن کب آئے گا حزب سر؟ اختلاف موجود ہی ہوتے ہیں وہ، تو نہیں پی ایم صاحب کب تشریف لے جائیں گے، یہ دن کب آئے گا سر؟ ان کی سیٹ پہ جا کے ان کو مبارکباد بھی دیں گے، ان سے ملاقات بھی کریں گے، سر چل رہا ہے نا اسمبلی کا سیشن، تو میرا خیال ہے کہ چل ڈائیلاگ کا رہا بھی ہے، کہیں گے۔ اسی سیشن میں جائیں گے وزیر اعظم صاحب؟ جی یہ جس دن بھی، آج بھی جا سکتے تھے، کل بھی جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں۔ ابھی تو پی ایم صاحب میرا خیال ہے کہ غالباً وہ جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں واشنگٹن، وہاں پہ ٹرمپ سے تو ہاتھ ملائیں گے، لیکن یہاں پہ بہت سے لوگ ان کے ہاتھ ملانے کے منتظر ہیں ایوان میں۔ جی وہ سب کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے جو بھی ان کے سے ہاتھ ملانے کے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ ملانے سے انہوں تھوڑا نے سا کبھی ایسی سیاست نہیں کی۔ سینٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ساتھ یہ پروگرام ابھی جاری ہے، کچھ مزید سوالات بھی کرنے ہیں، ایک بریک کا وقت ہو گیا یہاں پر، لیٹس ٹیک دس شارٹ اینڈ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہاتھ ملانے سے تھوڑا سا آگے بھی بڑھ جائے نا سر، مذاکرات کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیں، وہ مذاکرات آپ نے کہا جی ہو جی سکتا باقاعدہ آغاز انہوں نے تو 3 دفعہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو دعوت دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کریں، اس کی وہ آفر کو 1 دفعہ، انہوں نے تو یہ آفر جو ہے وہ 3-4 مرتبہ سر یہی تو شکایت کرتی ہے پی ٹی آئی آپ سے کہ آپ لوگ صرف زبانی آفر کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی اقدام نہیں کرتے، کوئی کمیٹی بنا دیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو نامینیٹ کر دیں کہ جی یہ ہماری طرف سے مذاکرات انیشیٹ کریں گے، یا ایاز صادق صاحب۔ نہیں وہ تو خود بیٹھنے کو تیار ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھئی آپ اگر میرے پاس نہیں آنا، اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ویلکم، بتائیں کب آئیں گے، اگر آپ میرے پاس بھی نہیں آنا چاہتے تو بتائیں کب آپ جو ہے وہ اسپیکر چیمبر میں آئیں گے، میں وہاں پہ آنے کو تیار ہوں۔ ٹائم تو یہ نہیں دے رہے، ملاقات سے تو راہ فرار انہوں نے اختیار کی سر دعوت تو وزیر اعظم نے دینی ہے نا کہ جی یہ دن ہے، یہ تاریخ ہے، آپ میرے پاس آ جائیں، رانا ثناء اللہ صاحب وہ دعوت وزیر اعظم کے بہاف پر دے دیں۔ وزیر اعظم نے ان کو کہا ہے کہ جب بھی آپ مناسب سمجھیں میرے پاس آنا چاہیں اطلاع کریں، اگر آپ نے اسپیکر چیمبر آنا ہے تو اسپیکر صاحب کو بتا دیں کہ جی فلاں وقت ہم آ رہے ہیں،
تو وزیر اعظم کو اطلاع کر دیں. تو سر آپ کی طرف سے پھر اپوزیشن کے لیے ایجنڈا کیا ہوگا؟ آپ کیا دے سکتے ہیں اپوزیشن کو؟ کوئی سوچ تو ہوگی، کوئی خد و خال تو ہوں گے سر. ایجنڈا پاکستان کو خراب نہ کریں، پاکستان کے لیے جو ہے وہ تعاون کریں. پاکستان جن مسائل سے دو چار ہے ان میں جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کو استحکام دینے کے لیے جو ہے وہ تعاون کریں. سر وہ تو ان کا تو کہنا یہی ہے کہ آپ لوگ اس استحکام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ راستے میں سے ہٹ جائیں، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، آپ معیشت ٹھیک نہیں کر سکے، دہشت گردی کو سنبھال نہیں سکے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل ہارمنی آپ نہیں لا سکے، وغیرہ وغیرہ. تو ہٹا دیں، ہٹا دیں. ان کے پاس بھی تو مینڈیٹ نہیں تھا، یہ بھی تو معیشت ٹھیک نہیں کر سکے تھے، بلکہ ٹھیک معیشت کو انہوں نے خراب کر دیا تھا. تو پھر یہ کیوں نہیں ہٹ گئے تھے؟ ان کو پھر ہم نے ہٹایا ایک آئینی طریقے سے اور ان کے خلاف عدم اعتماد کیا. یہ بھی ہٹا دیں، اگر ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا دیں. رائٹ. لیکن جب مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے، بلکہ تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ نے کہا جی مسائل تو ہیں، خاص طور پہ معیشت کے مسائل. سر یہ بڑا ایک سنگین، یہ سور پوائنٹ ہے بڑا آپ کا، اس پہ ڈسکس کر لیں. اس کے آگے بڑھ جائیں تو ذرا یہ بجلی کا معاملہ، سولر پاور کا، نیٹ میٹرنگ کا ایشو، اب آپ کے کندھوں پر چونکہ یہ بھاری ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ نے حکومت کی ان پالیسیز کا بھی دفاع کرنا ہے یا وضاحت دینی ہے. تو سر یہ ایک بہت بڑا بیک لیش عوام کی طرف سے آ رہا ہے سولر پالیسی میں تبدیلی کا. دیکھیں سولر پاور میں پالیسی جو ہے، آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پالیسی جو ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہر پالیسی جو ہے وہ اس کی مدت ہوتی ہے. سولر پالیسی کے تحت جو لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اس کی غالباً 5 سال اور بعض میں 7 سال ان کی جو ہے وہ مدت ہے. جی. حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہ کی جا رہی ہے نہ کی جائے گی. ٹھیک. اور جو نئی پالیسی ہے وہ اس طرح سے ہوگی. ٹھیک. لیکن یہ بات جو ہے یہ پہلے ڈیبیٹ ہو کے اگر نافذ ہوتی تو شاید یہ اتنا ہیون کرائی نہ ہوتا. ٹھیک. لوگوں کو جو ہے وہ یہ بات سمجھائی جا سکتی تھی، سمجھائی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال اس میں کچھ جو ہے وہ ایسا ہوا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ لوگوں میں ایک دم اس طرح سے جو ہے وہ فلیئر اپ ہوئی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے. سر یہ زیادتی تو ہے نا کہ یونٹ کے بدلے یونٹ کی پالیسی ختم کر رہے ہیں. سر یہ زیادتی تو ہے، نیا بھی کوئی سولر لگوائے تو اس کے لیے زیادتی ہے نا سر. نہیں ختم کر رہے ہیں نا سر، ختم ہو رہی ہے نا سر. یہ پالیسی کا حصہ ہے کہ یونٹ کے بدلے یونٹ ختم ہو رہا ہے سر. پھر 10 روپے کی آپ جو ہے نا وہ بات یہ یونٹ کے لے رہے ہیں، لیکن 50 روپے کی 50 کی آپ دے رہے ہیں. بھائی دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آپ 4 روپے کی بنا رہے ہیں تو آپ سے 11 روپے کی لے رہے ہیں، آپ بھی تو 4 روپے کی بنا رہے ہیں. آپ وہ کام تو نہ کریں جو آئی پی پیز کر رہی ہیں. ہاں. اگر ہر سولر والا جو ہے وہ آئی پی پی بن جائے گا تو پھر کیا بنے گا باقی لوگوں کا؟ سولر استعمال کرنے والے تو 4,66,000 ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ 3,42,00,000 ہیں. ان 3,42,00,000 کا بھی خیال کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن بہرحال وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے نیپرا سے یہ کہا ہے کہ آپ اس پر فردر جو آپ نے پالیسی نیپرا نے دی ہے جس کے اوپر لوگوں میں یہ غلط فہمی کہہ لیں یا لوگوں میں جو ہے یہ ایک خوف و ہراس کی صورتحال جو ہے وہ پھیلا دی گئی ہے، تو وزیر اعظم نے نیپرا سے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے اور لوگوں کی تسلی، تشفی اور انڈرسٹینڈنگ کے تحت آگے بڑھا جائے. یہ وزیر اعظم صاحب نے آج ہی اس بارے میں حکم دیا ہے. تو اب اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ گھبراہٹ ختم ہو جانی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ ود انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا. اور اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو واقعی لوگوں کی جو ہے وہ نقصان کا باعث ہے
تو وزیر اعظم بالکل اس کو نافذ کرنے کے حق میں نہیں ہے ٹھیک، اور اس کو اس منہا کو کیا ریورس جائے کیا جائے گا، منہا کیا جائے گا. سر یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے، اور اس سے پہلے جو آپ نے الفاظ کا استعمال کیا نا کہ خوف و ہراس پھیل گیا لوگوں میں کہ سولر پالیسی تبدیل ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے سر لوگوں کے اندر. اور پھر لوگوں نے اپنے کاروبار چھوٹے ہوں درمیانے درجے کے ہوں انہوں نے سولر پہ ٹرانسفر کیے ہوئے تھے، گھریلو صارفین تھے. لیکن اصل مسئلہ ہے ہی یہی کہ سر ایک طرف ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس فیول کاسٹ بہت زیادہ ہے، ہمارا کاروبار ترقی نہیں کر رہا، ہماری معیشت ترقی نہیں کر رہی، اور جب سسٹینیبل انرجی کی طرف جاتے ہیں، سبسٹیٹیوٹ انرجی کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ صورتحال ہوتا ہے کہ خوف و ہراس پھیل دیا جاتا ہے. تو سر سارا انٹر کنیکٹڈ ہے نا کہ جب آپ اپنی یہ خوف و ہراس جو ہے نا یہ ان لوگوں نے سمجھا بھلایا ہے جن کو سارے معاملے کی سمجھ ہی نہیں ہے. جس طرح سے آپ جو بات فرما رہی ہیں نا، آپ کو بھی اس پورے معاملے کی تفسیر آپ کے علم میں نہیں ہے. یعنی جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ سستی بجلی جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں سے چھینی جا رہی ہے، وہ چھینی اس طرح سے جائے گی. اگر آپ یہ پالیسی جو اپنائی گئی ہے، اگر اس پالیسی کو آپ نہیں اپنائیں گے تو بجلی اس سے مہنگی ہوگی ٹھیک ہے آگے چل کے. تو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان صارفین کو کہ جو سولر پہ نہیں ہیں، ان صارفین کو آپ لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جی وہ 3,42,00,000 ہیں. ٹھیک، لیکن ان اور صارفین جو سولر پہ ہیں سن لیں نیٹ میٹرنگ پہ جو ہے وہ 4,66,000 ہیں. ٹھیک، لیکن اور جو غریب آدمی ہے نا جس نے اپنے گھر میں 1-2 سولر پلیٹس یا وہ پینل لگا کے کوئی اپنا پنکھا یا کوئی لائٹ کا انتظام کیا ہے، وہ نیٹ میٹرنگ پہ نہیں ہے. وہ اس غریب آدمی کا کوئی اس کام سے واسطہ نہیں ہے. لیکن ان کو جواز بنا کے جو ہے یہ بات جو ہے وہ کی گئی ہے. لیکن اس بات کو فلیئر اپ اس انداز سے کیا گیا ہے کہ اب وزیر اعظم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ریویو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ واقعی کوئی اس قسم کی کوئی چیز تو نہیں ہے، اور لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اور لوگوں کی اپروول کے ساتھ آگے بڑھا جائے. ٹھیک ہے، لیکن سر جو باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ 3,40,00,000 سے اوپر لوگ ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کنزیومرز ہیں الیکٹریسٹی کے، جو کہ باپٹا جنریٹ کرتا ہے، سر ان کے لیے بھی فیول کاسٹ بہت زیادہ ہے نا، آلریڈی بہت زیادہ ہے. ناٹ دیٹ کہ آپ سولر والوں کی کاسٹ ان پہ لگا رہے تھے، وہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ تھی، اسی لیے لوگ سولر پہ آہستہ آہستہ منتقل ہونا شروع ہو گئے. تو ابھی بھی حکومت جو پروڈیوس کرتی ہے وہ کوئی 10-12 روپے کی پروڈیوس کرتی ہے، پھر اس پہ تمام ٹیکسز ڈال کے 40-45 جو کنزیومر تک پہنچتی ہے 50-60 روپے کی پہنچتی ہے. تو سر وہاں پر آپ لوگ سستا کریں نا، اس کے اوپر آپ سولر کے کھاتے میں تو سارا مت ڈالیں نا، کچھ آپ لوگ بھی تو برڈن لیں نا. نہیں بالکل، اس میں جو حکومت کو کاسٹ پڑتی ہے اسی کے مطابق حکومت جو ہے وہ بجلی بھیج رہی ہے، کوئی بجلی سے منافع نہیں کمایا جا رہا. ایک بریک کا وقت ہو گیا یہاں پر. لیٹس ٹیک دس شارٹ اینڈ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سر آپ چونکہ فیصل آباد سے ہیں تو خبریں تو یہی آتی ہیں کہ جی یہ فیول کاسٹ ہو گئی، انسرٹنٹی ہو گئی، شرح سود. ابھی موڈیز نے بھی کہہ دیا، رپورٹ تو دی ہے انہوں نے کہ بینکنگ سیکٹر بڑا اچھا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شرح سود ابھی بھی بہت زیادہ جو فیوریبل نہیں ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ فیصل آباد سے ہیں، وہاں پہ خبریں آتی ہیں کہ انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں، ملیں بند ہو گئی ہیں، ٹیکسٹائل بند ہو کے رہ گیا، ایکسپورٹ بالکل بھی نہیں ہو رہا. سو مچ سو کہ آپ کے زراعت کا بھی بھٹا بیٹھ گیا. جو آپ ایکسپورٹ کرتے تھے اپنی فصلیں، اب آپ وہ بھی ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہے. تو سر معیشت تو پھر بہت بڑا پرابلم ہے نا، نہیں سنبھل رہی نا سر آپ کی حکومت سے. نہیں دیکھیں، معیشت کو جو ہے وہ اس کا بٹھا بٹھا دیا گیا 2018 میں. جو یعنی جن لوگوں کو مسلط کیا گیا اس وقت RTS بٹھا کے جعلی الیکشن کروا کے، ان لوگوں نے معیشت کا جو ہے وہ بٹھا بٹھا دیا. وہ تو ملک کو ڈیفالٹ کرنے پہ لے آئے تھے. تو اب وہ اس بٹھائے ہوئے بٹھے کو جو ہے وہ اٹھانے کی جو ہے وہ جتنی کوشش ہو رہی ہے تو اس میں اب تک تو کامیاب ہیں، لیکن ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ irreparable لاس پہنچایا گیا. آپ دیکھیں کہ ہم کہاں تھے 17-18 میں، کہاں تھا ڈالر، کہاں تھا پیٹرول، کہاں تھی بجلی. سر اب کم از کم اور 10 کس سال طرح تو سے تباہی 7-8 سال کی ہے تو اس کو اگلے بھی ہو گئے ہیں 2-3 سر. سالوں میں. سر کم از کم 7-8 سال تو اس کو بھی ہو گئے نا. 10 نہیں سال نہیں ان 4 سالوں میں جو تباہی ہوئی ہے اس تباہی کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کوششیں جو ہیں ان کا کامیاب ہونا جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے،
لیکن پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئے. بیڑا غرق کر دیا گیا ملکہ اور IMF کے چنگل میں ان شرائط کے تحت پھنسا دیا گیا. یعنی یہ تو ملک دشمنی کے مترادف ہے جو انہوں نے کیا. لیکن سر اور معذرت کے ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح سے IMF کو انہوں نے جو ہے وہ غلط طریقے سے ہینڈل کیا کہ وعدہ کچھ کیا اور بعد میں کچھ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب IMF کے چنگل سے جب تک نہیں نکلیں گے اس وقت تک کیسے سر ان فائنانس کریں منسٹر گے؟ سے بھی حکومت نہیں چل رہی ہے, معیشت نہیں چل رہی ہے, ان کے ساتھ منسٹری وہ نہیں چلا پا رہے ہیں. اور اس نہیں فائنانس منسٹر کیسے چلائے؟ سر یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہے, بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے. سر میں نہیں کہہ رہی, بزنس کمیونٹی نہیں وہ دوسری کمیونٹی جو ہے نا اسے وہ غلط کہہ رہی ہے. جو یہ بات بندہ کر رہا ہے نا وہ باعث ہے جو یہ بات کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ IMF کے چنگل میں رہ کے فائنانس منسٹر کیا کرے گا جی؟ اور IMF کا معاہدہ اس فائنانس منسٹر نے کیا ہے یا اس گورنمنٹ نے کیا ہے؟ دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ IMF کو کون خط لکھتا رہا ہے کہ ان کو یہ کس طرح دو تاکہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو یاد رہنی چاہیے. سر اب چونکہ ہم پروگرام کے لاسٹ لیگ میں آ گئے ہیں, چند منٹ رہ گئے ہیں, ورنہ اس پر کہ فائنانس منسٹر آپ کے ناکام کس طرح سے ہو رہے ہیں اس پہ تو ایک کمپلیٹ ڈیبیٹ آپ کے ساتھ سر لازماً ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے کون سے راستوں پہ وہ نہیں چل پا رہے, اصلاحات نہیں کر پا رہے. IMF کے کندھوں پر سر کب تک ہم سوار رہیں گے. لیکن سر یہ فرمائیے, آپ چونکہ ماشاءاللہ قانون دان بھی ہیں, سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ 28ویں ترمیم سر کچھ ابھی بھی آنے کی توقع ہے یا یہ معاملہ اب بند ہو چکا ہے؟ نہیں دیکھیں, جو کانسٹیٹیوشن ہے ایک لائیو ڈاکومنٹ ہے, وہ خدا نخواستہ کوئی ایسی دستاویز تو نہیں ہے جس میں تبدیلی نہ ہو سکے, لیکن دیٹ شوڈ بی ود کنسنسس اور ایٹ لیسٹ ود 2/3 میجورٹی. تو اگر کنسنسس کسی بات پہ ہو جاتا ہے, کافی ساری چیزیں ہیں, تو اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہوگی 28ویں ترمیم. کیوں نہیں ہوگی؟ ٹھیک. اور 27ویں کے بعد 28ویں ہی ہوگی. کنسنسس کن باتوں پر درکار ہوگا مثلا؟ جو سب سے زیادہ کنسنسس درکار ہے وہ پہلی بات تو جو فائنینشیل سورسز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز, NFC اس پہ درکار ہے. ٹھیک. پانی کی تقسیم پہ درکار ہے. ٹھیک. ایجوکیشن, اپنا جو ہے فوڈ, ہیلتھ کے محکموں میں جو ڈیولوشن ہوا ہے اس میں ایکسپیرینس سے جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں, کچھ نیچے جانی چاہیے, کچھ اوپر آنی چاہیے. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے, اور ڈسکشن, ایک ہیلدی ڈسکشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور جب جہاں پہ کنسیشن ہوگا تو وہ تو باقاعدہ کسی کنسلٹیٹیو پروسیس کا آغاز ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا ابھی ویسے ہی سرسری جب مل بیٹھتے ہیں بات ہو جاتی ہے؟ دیکھیں آف اینڈ آن باتیں ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک. اور جیسے ہی کوئی بات آگے بڑھے گی تو اس کو پھر باضابطہ طور پہ بھی ٹیک اپ کر لیا جائے. ٹھیک. سر ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. عمران خان کے بیٹوں کا ویزا انہوں نے شکایت کی ہے, اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے کر دی چند دن پہلے, تو حکومت کیوں نہیں لگوا کر دے رہی عمران خان کے بیٹوں کا ویزا سر؟ جی میرے علم میں نہیں ہے ویزا. میرا تو خیال ہے کہ شاید ان کے پاس ڈیول کارڈ ہے, انہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ویزے کی ضرورت ہے تو وہ لے سکتے ہیں. وہ نائک آپ تو میرے خیال ہے کہ علیمہ خان نے بتایا تھا کہ گم ہو گیا, ایک کا مل نہیں رہا, ایک کا گم ہو گیا, کچھ اس طرح کی صورتحال تھی. تو ویزا کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں ہم نے دی. میرا خیال ہے خود ہی انہوں نے خود ہی گم کیا ہوگا. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جاگتے کو سوتے کو تو کوئی جگا سکتا ہے, جو جاگتا سویا وہ اسے کون جگائے گا. وہ ہو سکتا ہے وہ آنا نہ چاہتے ہوں, پریشر ہے تو وہ اس وقت بعد کا بہانہ بنے. لیکن آپ کی حکومت کے پاس درخواست آئی ہے نا سر ان کے بیٹوں کی ویزے کی؟ جی میرے علم میں نہیں ہے. آپ کے علم میں نہیں ہے. رائٹ, تھینک یو سو ویری مچ. سینٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب, وزیر اعظم کے مشیر برائے امور, PMLN کے سینئر مرکز رہنما, آج پروگرام میں ہم سے گفتگو کرتے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. دیٹس اے ریپ جی, یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.